अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरल ड्रा 9 की क्लास नंबर 2 में खुशामदीद। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो को काफ़ी तफसील के साथ देखा होगा और उसमें जो चीज़ें बताई गई थी उनको आपने प्रैक्टिकल में भी लाया होगा। तो आज की इस दूसरी क्लास के अंदर कोरल ड्रा के अंदर हम जिन चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं वो आपको ज़रा बताता चलूँ। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेशुमार बहुत सारा जो है ना वो मेन्यूज़ जो है ना हमारे सामने खुल जाता है। तो इन मेन्यूज़ में से हम इस वक्त सिर्फ 3 मेन्यूज़ को देखेंगे इस क्लास के अंदर, एडिट, व्यू और लेआउट। इन तीनों को हम देखेंगे और इसके साथ साथ टूल्स के अंदर मैंने एक दो टूल्स को छोड़ा था। तो इनमें एक शेप टूल है, इसको हम समझेंगे, और साथ में एक इस यहाँ पे बेजियर टूल है। इन दो टूल्स को हम सही तफसील के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं और एडिट्स के ऊपर जाते हैं। इस वक्त मैंने कोरल का एक न्यू पेज लिया हुआ है और मेरे सामने ये जो एडिट का टैब है ये नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पूरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग पार्टीशन से बने हैं। इन पार्टीशन में से मैं आपको बताऊंगा और बाकी आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ़िलहाल आपके किसी काम के नहीं हैं तो आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चले जो यहाँ पे काम की चीज़ें उनको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है अंडू, रीडू और रिपीट, जिसकी शॉर्ट कीज़ है Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z और Ctrl+R। ठीक है, ये क्या काम करते हैं इसको ज़रा समझते हैं। Ctrl+Z को हमने इन पेज के अंदर ये सीखा था कि जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, बाई मिस्टेक कोई गलत हरफ हम लिखते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाते हैं तो वो चीज़ हम रिवर्स चले जाते हैं, बैक पे चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक रेड कलर बॉक्स बनाता हूँ। इस रेड के बाद मैंने ग्रीन बनाया, उसके बाद मैंने येलो बनाया, उसके बाद मैंने पिंक बनाया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार वो जो रेड वाला था वही ठीक था और ये बाकी जो बने हैं ये फजूल किस्म के हैं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो वैसे आप डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि जिसमें आपको बैक जाना पड़ता है, या यूँ समझ लें कि जिस वक्त आपने ये बनाया था ना रेड, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ। इस पिंक को मैंने डिलीट कर दिया मज़ीद आसानी के साथ समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ और शेप्स बनाए। अब अचानक ख्याल आया कि नहीं वो जो पिंक मैंने डिलीट किया था वो ठीक था और उसके ऊपर जो बनाया है वो ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करेंगे, इसको अंडू कहते हैं। Ctrl+Z, Ctrl+Z। ठीक है, देखें बैक पे जा रहा है, एक एक चीज़ जो है ना आपकी बैक पे लेकर जाएगी, और मज़ीद भी ये बैक पे जा सकता है, कई स्टेप्स इस पे आप बैक जा सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं और फिर Z दबाएं, Ctrl+Shift+Z, तो इसके ज़रिए आप वापस भी आ सकते हैं। तो ये था रीडो। और तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन था वो है रिपीट का। तो रिपीट के ज़रिए इंशाल्लाह हम बेहतरीन जो है ना शेप्स भी बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि ये क्या काम करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, अब आप चाहते हैं कि भाई इतने ही फासले पे यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स भी बन जाए, यानी हमें दोबारा जो है ना उसको मैनुअल काम न करना पड़े, बस इसी को हम रिपीट करते हैं। तो इसी का मतलब ये रिपीट है। Ctrl+R आप अपने कीबोर्ड से दबाते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। इसके ज़रिए हम बड़े खूबसूरत से शेप्स इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है इस पूरे पोर्शन के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और साथ में डिलीट। पेस्ट स्पेशल को फ़िलहाल छोड़ दें। तो कट, कॉपी, पेस्ट का काम क्या होता है। फ़र्ज़ करिए एक शेप है, इसको आप कट करना चाहते हैं, किसी और जगह पेस्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएं, Ctrl+X दबाएं, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक हो गया। अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे। याद रखें इसको आपने कीबोर्ड से ही करना है, आपका बाएं हाथ कीबोर्ड के बाएं जानिब होना चाहिए। और इसी तरह अगर कॉपी करना है कि भाई ये भी रहे, ओरिजिनल भी रहे और एक और कॉपी इसकी बन जाए, तो Ctrl+C दबाएं और फिर Ctrl+V दबाएं, तो ये देखें ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। एक और तरीका ये होता है इस तरह कॉपी लेने का, डुप्लिकेट के नाम से। Ctrl+D आप करते हैं तो इस तरह भी आपको किसी भी चीज़ का आप डुप्लिकेट बना सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो है ना डुप्लिकेट्स बनते गए। ठीक हो गया। मैं Ctrl+Z करता हूँ इनको, और इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है जी डिलीट का। तो डिलीट का आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें और आपके कीबोर्ड के अंदर
ایروز کے بٹن سے اوپر ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اس کو دبائیں گے تو چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی، یا اسی طرح کسی بھی چیز کو سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ ڈیلیٹ کا آپشن آ جائے گا اور اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیلیٹ کے ساتھ کاپی، کٹ، لاک آبجیکٹ اور انڈو ڈیلیٹ جو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی کنٹرول زیڈ والا آپشن بھی آ رہا ہے، کٹ والا بھی، کاپی والا بھی، ڈیلیٹ والا بھی، اور لاک آبجیکٹ والا، کسی آبجیکٹ کو لاک کرنا ہو تو وہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے۔ لاک آبجیکٹ کا کیا کام ہوتا ہے، چلے بتاتا جاتا ہوں یہیں پہ، کہ فرض کرے آپ نے ایک بیک گراؤنڈ بنایا، اب اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے مزید کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کام کے دوران آپ سے بائی مسٹیک نیچے بیک گراؤنڈ ہل سکتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، موو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو لاک لگا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب غلطی سے بھی آپ سے حرکت نہیں کرے گا، لیکن اوپر جو آبجیکٹس ہوں گے ان کو آپ یوز کر سکیں گے۔ تو میں اس کو دوبارہ یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ان لاک آبجیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ واپس ان لاک ہو گیا۔ اور ایڈٹ کے مینیو پہ جا کے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، سلیکٹ آل کے ایک آپشن ہے، اس کے اندر 4 چیزیں ہیں، آبجیکٹس، ٹیکسٹ، گائیڈ لائنس، نوٹس۔ ان چاروں چیزوں کو آج ہی سمجھ لیتے ہیں، اگلی کلاسز میں ہمارے لیے پھر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ اس میں پہلی چیز ہے آبجیکٹس۔ کورل ڈرا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی ٹیکسٹ وغیرہ آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے آبجیکٹس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلے میں نے یہاں پہ کچھ ٹائپنگ کی ہے اور میں سیدھی لکھائی کرتا ہوں، SW اکیڈمی، ٹھیک ہو گیا، میں نے کچھ ٹائپ کیا ہے اور یہ میرا ٹیکسٹ ہے، یہ میں نے ایک باکس بنایا ہے ریکٹینگل ٹول کے ذریعے، اور اسی طرح یہ گائیڈ لائنز لیتا ہوں یہاں پہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، یہ گائیڈ لائنز ویسے ہی لے کر میں یہاں پہ رکھتا ہوں، صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد اور اس میں 4 چیزیں مزید کیا تھی، ٹیکسٹ بھی ہو گیا، آبجیکٹ بھی ہو گیا، اور نوٹس، ٹھیک ہے۔ نوٹس جو ہے کسی بھی، اگر میں اس کو کنٹرول جو ہے نا کنٹرول کیو کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے اوپر یہ نوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس میں نوٹس آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں یہ اب نوٹس کیسے یہاں پہ ظاہر ہوا، یہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاسز میں یہ بات آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہاں پہ 4 چیزیں موجود ہیں، گائیڈ لائنز بھی ہے، ٹیکسٹ بھی ہے، اور آبجیکٹ بھی ہے، اور اسی طرح نوٹس بھی موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں سے سب کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہو تو آپ ایڈٹ کے اوپر آ جائیں، سلیکٹ آل پہ کلک کریں اور آبجیکٹس پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی آبجیکٹس موجود ہوں گے، وہ شیپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سارے کیا ہو جائیں گے سوائے اس کے جو آپ کے گائیڈ لائنز ہیں ان کے علاوہ، تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے، سلیکٹ ہو جائیں گے اور ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول A، میں کی بورڈ سے کنٹرول A دباتا ہوں اور ڈیلیٹ دباتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ، نوٹس، اور اسی طرح جس پہ نوٹس بنے تھے اور جس کے اوپر نوٹس نہیں تھے، وہ جو آبجیکٹ تھا وہ سارے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں، سلیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ کے اوپر جاتا ہوں اور ٹیکسٹ کو، صرف ٹیکسٹ کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہی صرف ایک لائن موجود ہے، وہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ تو جب آپ کے پاس بہت سارا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس وقت یہ بہت کارآمد چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گائیڈ لائنز۔ یہ گائیڈ لائنز ہم نے تو بنا تو لی ہیں، ڈیزائن بنانے کے بعد ہمیں کبھی کبھی گائیڈ لائنز کو ڈیلیٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے اگر ان کو سلیکٹ کر کے، اگر ایک ایک کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایک ایک کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ ایڈٹ کے اوپر آ جائیں، سلیکٹ آل، اور یہاں سے گائیڈ لائنز پہ کلک کریں، تو اب یہ سارے ان کا کلر ریڈ ہو چکا ہے، اور اگر میں کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ سارے گائیڈ لائنز بیک وقت ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ایڈٹ کے حوالے سے۔ مزید یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور سٹیپ میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ویو کا یہ پورشن ہے جی، ویو کا مطلب ہوتا ہے نظارہ، کہ کون سی چیز آپ کو یہاں پہ نظر آئے، کون سی نظر نہ آئے، تو یہاں پہ اس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے پورشن کو چھوڑ کے تیسرے پورشن میں آپ دیکھیں رولرز ہے، اس پہ ٹک لگا ہوا ہے، یہاں پہ ہمارے رولر نظر آ رہے ہیں۔ گریڈ ہے، اگر گریڈ آپ لگاتے ہیں تو اس طرح کی شکل آئے گی، ڈرائنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور پھر ہٹا دیتا ہوں۔ اس طرح گائیڈ لائنز ہے، نظر آ رہے ہیں جی، ابھی ہم نے بنائے تھے نظر آ رہے تھے، ٹک لگا ہوا ہے۔ بلیڈ ہے، پرنٹیبل ایریا ہے، اور پرنٹر آبجیکٹس ہے، اور ٹیکسٹ فریمز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دکھانا چاہیں تو بھی دکھا سکتے ہیں، نہ دکھانا چاہیں تو یہیں سے آپ ریموو کر سکتے ہیں۔ اب 3 چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اور باقی 3 نہیں ہو رہی۔ لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں، اس کو ذرا سمجھنا ابتدا میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک پیج بنا ہوا ہے، اگر ہم اپنے اسٹیٹس بار کے قریب یہاں پہ تھوڑا سا آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ایک یہ تیر کا نشان بائیں طرف جا رہا ہے، ایک یہ تیر کا نشان دائیں طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے 1 of 1۔ اب آپ کو ان پیج کی یاد آ گئی ہوگی، وہاں پہ ہم نے 1 of 1 یا 1 of 2 کو سمجھا تھا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جو دائیں طرف کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے ٹوٹل پیجز ہوتے ہیں، اور اس سائڈ پہ آپ جس پیج پہ موجود ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔
اس وقت اس کے ساتھ یہ پلس کا نشان بھی ہے، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، مطلب اس سائڈ پہ اگر آپ نے پیج بنانا ہے تو آپ کو یہ پلس دبائیں گے تو پیج بن جائے گا، اور اس سائڈ پہ کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ بن جائے گا، اور یہاں پہ نام لکھا ہے اس پیج کا پیج 1۔ اگر ہمیں دوسرے پیج کی ضرورت ہے، جیسے اس پیج کے اوپر میں نے یہ ڈرائنگز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب مجھے دوسرے پیج کی ضرورت ہے تو میں پلس کا بٹن دباتا ہوں اور یہ تیسرا بلینک پیج آ گیا۔ اب وہ جو کام ہے وہ ہمارا ڈیلیٹ نہیں ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیک یہاں دیکھیں، یہ پیج 1 پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور اگر آپ پیج 2 پہ ہم کھڑے ہیں، اگر آپ پیج 1 پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کو ذرا سمجھیں کہ اگر اس ڈیزائن کو، ڈرائنگ کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، پیج سے باہر رکھتا ہوں، تو پیج 2 کے اوپر اگر میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ پیج سے بالکل باہر ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے جیسے آپ کے ٹیبل کے اوپر آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی کاغذ رکھ دیتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، لیکن جس وقت اس موبائل کو آپ کاغذ کے نیچے سے ہٹا کے میز میں کسی دوسرے حصے پہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو پھر نظر آتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں پہ پلس کو دباتے جائیں، جتنے پیجز آپ کو ضرورت ہے اتنے پیجز بنتے جائیں گے۔ ڈیلیٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے، رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ پیج کے اس آپشن پہ کلک کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے رینیم کرنا ہے، اس کو نام دینا ہے، جیسے پیج 4 پہ آپ نے کسی خاص بندے کا کام کیا ہے، تو مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھتا ہوں اسلم، یا یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی سنٹر پیج، ٹھیک ہے، ایک نام میرے ذہن میں آ گیا، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور یعنی رینیم بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس کو۔ یہاں پہ لکھا ہے انسرٹ پیج آفٹر اور انسرٹ پیج بیفور، یعنی بعد میں یا پہلے کوئی پیج آپ اگر لانا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہی کام یہ پلس والے بٹن بھی کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ سوئچ پیج اورینٹیشن، یہ آپ کا جو پیج ہے، اگر میں اس کو F4 کر دوں تو مزید ذرا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو صفحہ ہے ہمارا اس وقت یہ سیدھا ہے، سیدھا مطلب اس کو کہتے ہیں جی پورٹریٹ موڈ میں ہے یہ، اور پورٹریٹ موڈ یہ ہے کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ کم ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس کے موڈ کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو، آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور سوئچ پیج اورینٹیشن پہ کلک کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کا پیج جو ہے لینڈسکیپ موڈ میں ہو چکا ہے، اور اگر آپ پہلے پیج پہ آ جائیں تو آپ کا پہلا پیج اسی طرح ہی ہے، اور جبکہ تیسرا جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کو چینج کرنے سے دوسرا بھی چینج ہو جائے تو اس کے لیے یہاں پہ ربن کے اوپر آ جائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 3 نقاط بنے ہیں اوپر، اور نیچے ایک ہے، ایک نقطہ، ایک باکس سا بنا ہوا ہے۔ یہ اصل میں پیج کی ایک چھوٹی سی تمبنیل ہے، چھوٹی سی تصویر ہے۔ تو اگر آپ نیچے والے پہ کلک کریں گے تو آپ ایک پیج کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے، ایک پیج کو چینج کریں گے تو صرف ایک ہی جو ہے نا وہ پیج یہاں پہ چینج ہوگا، دوسرے جو پیجز ہوں گے آپ کے وہ اسی طرح رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور پھر آپ ان میں سے کسی ایک پیج کو چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کے تمام پیجز جو ہے وہ سارے بیک وقت چینج ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ یہی چیز جو ہے نا لینڈسکیپ سے پورٹریٹ اور پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں کرنے کے لیے آپ ان آپشنز کو بھی یوز کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی سمپل ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد جی دیکھتے ہیں لے آؤٹ کے اندر مزید کیا چیزیں ہمارے پاس۔ رینیم بھی ہو گیا، سوئچ یہ بھی ہو گیا، ریسائز پیج اور پیج سیٹ اپ۔ ریسائز پیج پہ ذرا کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہی آپشن ہمارے پاس یہاں پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ F4 ہے، اگر آپ کسی اور جو ہے نا فارمیٹ میں اس کو چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو میئرمنٹ ہے اس وقت ملی میٹرز میں ہے، ملی میٹرز میں یہاں سے آپ اس کا سائز دے سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو A4 پیج ہوتا ہے وہ 210 mm بائی 297 mm ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اگر آپ اس کو یہاں سے چینج کریں تو آپ اپنی مرضی کا پیج یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ بھائی 250 بائی 250 mm کا کوئی پیج بن جائے، تو میں اوکے کرتا ہوں، تو اب یہ دیکھیں چورس میں یہ پیج بن چکا ہے۔ بہرحال اس کی زیادہ ویسے ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت پڑ بھی سکتی ہے۔ اب جاتے ہیں جی شیپس کی طرف۔ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیپ ٹول کے ذریعے یہاں پہ نائف ٹول ہے، ایریزر ٹول ہے اور فری ٹرانسفارم ٹول ہے۔ ان کو آپ خود انالائز کر لیں، خود ہی اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شیپ ٹول کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ شیپ تو ہم نے بنا دی، لیکن ہمیں یہ شیپ نہیں چاہیے، ہمیں اس سے بھی جو ہے تھوڑا سا مختلف شیپ چاہیے۔ تو اس میں ہم مختلف طریقوں سے چینجز کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے چینجز کا کہ اگر میں اس کے کارنر کے اوپر آتا ہوں، بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں بالکل ایک نیو ریکٹینگل لیتا ہوں، یہاں پہ ایسے ڈرا کرتا ہوں۔ اگر ہم نے اس کے کارنر کو گول کرنا ہے تو آپ اس کے کارنر کے اوپر آ جائیں اور ایک کو سلیکٹ کریں۔ یہ اب ایک کارنر سلیکٹ ہو چکا ہے اس کا، ایک کارنر کو آپ سلیکٹ کر کے ایسے نیچے لے کر آئیں گے تو یہ
اس طرح گول ہو جائے گا۔ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس کارنر کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، صرف اس ایک کو، اور ایسے گول کیا تو یہ گول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اس کو گول کر سکتے ہیں۔ اگر چاروں سائڈ سے آپ نے اس کو گول کرنا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ اس کو یہی ایک کارنر کو پکڑیں اور یہاں پہ اپنے اندر کی طرف لیتے آئیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کارنر اس طرح گول ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس مربع شکل کا یہ ڈبہ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو گول کریں گے تو یہ فل سرکل بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے اس کے کارنرز کو گول کرنے کا، لیکن اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شیپ کو سلیکٹ کریں، یہاں پہ ریبن کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 100 اور یہاں پہ بھی 100 لکھا ہوا ہے، یہ دراصل اس کے کارنرز ہیں۔ اور یہاں پہ ایک لاک بھی لگا ہوا ہے، یہ لاک فی الحال جو ہے نا لاک لگا ہوا ہے، تو اس لیے اگر آپ یہاں پہ ایک کو چینج کریں گے تو یہ سارے چینج ہوں گے۔ میں اس ایک کو 50 کرنا چاہتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا جو ہے نا یہ 50 ہو گیا، اور انٹر دباؤں گا تو اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اس کو میں کلر دیتا ہوں، اور اس لاک کو اگر آپ ہٹائیں گے تو آپ جس ویلیو کو آپ چینج کریں گے تو صرف وہی چینج ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک شیپ ہمارے سامنے بن کر آ چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جی ناظرین، شیپ ٹول کے ذریعے اس میں ابھی ہم نے شیپ ٹول کو استعمال نہیں کیا۔ اب شیپ ٹول کا کیسے استعمال کریں گے؟ شیپ ٹول کا استعمال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ریکٹینگل لینا ہے، اور اس ریکٹینگل کو ہم نے کرو کرنا ہے۔ کرو کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اپنے کی بورڈ سے ہم کنٹرول کیو کا بٹن دبائیں گے، یا ارینج کے اوپر جا کر یہاں سے کنورٹ ٹو کروز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی شارٹ کی یہاں پہ لکھی ہے کنٹرول کیو۔ یہ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا ریکٹینگل ہے یہ اب کرو ہو چکا ہے۔ کرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو پہلے ہم ریکٹینگل میں یہاں سے چینجز کر رہے تھے اس طرح کی چینجز اب نہیں ہو سکے گی، اب کچھ دوسرے طریقے کی چینجز ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح اگر اس کارنر کو پکڑ کے آپ اندر کی طرف لاتے ہیں تو اس طرح کی شیپ آپ کے سامنے کریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب شیپ ٹول اس میں کیا کرے گا؟ اگر آپ شیپ ٹول کو لیتے ہیں اور یہاں پہ اس بارڈر پہ کلک کرتے ہیں اور پھر رائٹ کلک کر کے ٹو کرو کرتے ہیں، ایک دفعہ کلک کیا، پھر رائٹ کلک کیا اور ٹو کرو کر دیا۔ ٹو کرو کرنے کے بعد یہاں پہ ہینڈلز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوٹس ہے، یہ والے جو باکسز ہوتے ہیں ان کو نوٹس کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتے ہیں اس کے ہینڈلز کہلاتے ہیں۔ یہ اس کے ہینڈلز بن گئے، ایک کو میں نے اوپر کیا اور ایک کو نیچے کیا، اور اسی طرح کے ہینڈلز میں اس کے اوپر بھی بناتا ہوں۔ ٹو کروز کیا، اس کو اوپر اور اس کو نیچے، تو یہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت سی شیپ آ چکی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ میں اس کو بیک پہ لے کے جاتا ہوں اور اس شیپ کو سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں۔ اسی طرح شیپ ٹول کو جس وقت آپ جیسے جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں اس کا ریبن جو ہے نا یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مزید بھی بہت سارے آپشن ہیں، اور ایک آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ جو آپ نے کرو بنایا ہے، یہ ٹیڑھی لائن جو اس کی بنائی ہے، اگر اس کو ختم کرنا ہو تو اس کو سلیکٹ کریں، اور یہاں سے یہ ایک نشان ہے کنورٹ کروز ٹو لائن، اس کو کلک کریں تو یہ سیدھے لائن میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح بہترین کروز آپ اس کے تھرو بنا سکتے ہیں، اور شیپس کا اس کے ذریعے آپ بے شمار شیپس بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اور لازمی پریکٹس کر کے آپ نے دکھانا ہے، اور نہیں تو ہمارے پاس گروپ میں شیئر کریں، فیس بک گروپ میں لازمی شیئر کریں۔ اب دیکھتے ہیں جی بیزیئر ٹول کو۔ اس کے ذریعے ہم اپنی مرضی کی لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں اور اسی طرح مختلف شیپس بھی بنا سکتے ہیں۔ اس بیزیئر ٹول کے آس پاس کچھ اور ٹولز بھی ہیں کہ جن کو آپ خود دیکھ لیں تو بہتر ہوگا، اور میرے خیال سے صرف آپ بیزیئر ٹول کو سمجھے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ یہاں پہ بیزیئر ٹول کے ذریعے شیپ کریٹ کرنا انتہائی آسان کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بیزیئر ٹول کو آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں، ساتھ میں کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبانا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ کنٹرول کے بٹن کے بغیر بھی لائن آپ کی بن جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں رہتی۔ اگر آپ نے لائن سیدھی ڈرا کرنی ہے تو آپ کے لیے دوسرے کلک کے ساتھ آپ کو لازمی جو ہے کنٹرول کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔ یہ میں نے لائن تو بنا دی، لیکن بہت پتلی لائن ہے، اس کو ہیئر لائن کہا جاتا ہے، جو کہ پرنٹ میں بہت ہلکی سی نظر آتی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک ٹول بتایا تھا آؤٹ لائن کا پچھلی کلاس میں، تو اگر آپ اس کو کلک کریں تو آپ اس لائن کو جو ہے نا مزید بولڈ بھی کر سکتے ہیں، موٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بیزیئر ٹول کے ذریعے ہم مزید شیپس کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں، بیزیئر ٹول کو لیتے ہیں، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، اس لائن کو چھوڑ کے میں یہاں پہ نے کلک کیا، اور اب یہاں پہ، پھر یہاں اور یہاں پہ ایک چیز ذرا سمجھنے کی ہے ناظرین۔ یہ جو شیپ میں نے بنائی ہے،
اس کے اینڈ پہ میں نے ان کو جوائنٹ ہی نہیں کیا، اس کے جو دونوں سریں ہیں نا ان کو میں نے ملایا نہیں آپس میں۔ اس سے پہلے جتنی بھی شیپس ہم نے بنائی ہیں تو ان کے اندر کو جو فل ہے ان کا اس کے اوپر کلر ہو رہا ہے، جبکہ اس کے فل کے اوپر کلر نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے سرے جو ہے نا وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اس کو جیسے جوائنٹ کریں گے، اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، یہ جو اس کا سٹروک ہے اس کو میں مزید بڑا کرتا ہوں، یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو بڑا کر دیا، اور یہاں سے میں کوئی بھی کلر اپلائی کرتا ہوں تو اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ ہاں جو اس کا سٹروک ہے اس کے اوپر ضرور اپلائی ہوگا، یہ دیکھیں رائٹ کلک کرنے سے اس کے اوپر ضرور کلر اپلائی ہوگا۔ اور یہ کیسے کام کرے گا، جب ہم اس کو جوڑیں گے، یہاں پہ لے کر آؤں گا، جب یہ جڑ جائے گا تو اس کے اوپر پھر دوبارہ کلر ہم فل کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں آٹومیٹک اس کا کلر جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا وہ اس کے اوپر فل ہو چکا ہے۔ تو بیزیئر ٹول کے ذریعے آپ بہترین شیپ اس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا ٹریسنگ کا بھی طریقہ بتا دوں اسی کلاس میں۔ تو چلے اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں، کورل ڈرا کے اندر بیزیئر ٹول کا بہترین فائدہ جو ہے نا وہ ٹریسنگ ہے، اور میں تو ٹریسنگ کو سمجھتا ہوں، ممکن ہے لوگ اس سے اور بھی کام لیتے ہوں گے، تو اس کے ذریعے ذرا ٹریسنگ کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ چیز آپ کو آ گئی نا تو سمجھ لے کہ آپ کورل ڈرا میں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اے فونٹ بنا ہوا ہے جو کہ اسٹائلش انداز میں ہے۔ اب یہ فونٹ ملتا نہیں، یہ فونٹ نہیں ہے، یہ جو ہے ایک اسٹائل اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے جسے آپ کو خود اس طرح بنانا پڑے گا۔ اب بیزائر ٹول اس کے اوپر میں اپلائی کروں گا اور یہی چیز آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو بیزائر ٹول کی آپ کی جو ہے نا یہی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں۔ ہم نے ٹرانسپیرنسی ٹول کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے کلک کیا اور یہاں سے نن کی بجائے یونیفارم کر دیا اوپر اس حصے سے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں نے اس کی یونیفارم کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈل ہو گیا، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ اب بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس وقت میں اس کے اوپر ڈرا کروں گا۔ میں نے یہاں سے بیزیئر ٹول لیا، یہاں پہ کلک کیا، یہاں کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں، صحیح ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کے جو کارنرز ہے ان کو میں سیدھا رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس اے کے کارنرز تھوڑے سے سموتھ ہیں، گول ہے، لیکن میں اس کو سیدھا رکھنا ہوں۔ تو یہ دیکھیے شیپ اس کی میں نے بنا دی ہے، اور یہاں سے میں شیپ بناتا ہوں یہاں تک، ٹھیک ہو گیا، پھر یہاں تک اور پھر یہاں تک، اس کے بعد یہاں 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 اور یہاں یہاں، اور پھر اینڈ پہ جا کے یہ جوائنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے ایک شیپ اس کی کریٹ کر دی ہے۔ اب آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں کس ٹول کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں جی، ہمیں شیپ ٹول کی ضرورت پڑے گی، جس کے ذریعے ہم ان کے کارنرز کو ہم تھوڑا سا مزید جو ہے نا سموتھ کریں گے، یا اسی طرح اس کے جو بارڈرز ہے، اس کے جو لائنز ہے، ان کو ہم تھوڑا سا کرو کریں گے، جس کے ذریعے ہم کیا کریں گے، یہ شیپ کریٹ کر سکیں گے۔ اب میں لیتا ہوں شیپ ٹول، یہاں پہ کیا میں نے رائٹ کلک اور رائٹ کلک ٹو کرو کروں گا، اور ایک کام کرتا ہوں میں، ممکن ہے آپ کو اسکرین پہ صحیح طرح سے نظر نہ آ رہا ہو، تو میں ان شیپس کو ہلکی سی جو ہے نا وہ اسٹروک دے دیتا ہوں۔ یہ اسٹروک میں نے اس کو دے دی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو میں ڈبل کلک کیا، ہاں یہ چیز ایک اور سامنے آ گئی کہ کسی بھی شیپ کو آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کا شیپ ٹول آٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکٹیو ہو گیا، میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں، ٹو کرو کرتا ہوں، اور اس کو ہلکا سا ترچھا کر دیتا ہوں اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ اگلے جو اگلی شیپ ہے اس کو ذرا کریٹ کرتے ہیں۔ رائٹ کلک کرتا ہوں، ٹو کرو کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں، اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ٹو کرو کرتا ہوں، اور اس کے دیکھیں میں دونوں ہینڈل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے ہینڈل غائب ہو جائیں تو سائڈ والے نوٹ کے اوپر آپ کلک کریں، ہینڈل نمودار ہوا، اس کو میں اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور یہ یہاں پہ بالکل آٹومیٹک خود جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹو کرو کرتا ہوں اور اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں، جبکہ اس نیچے والے ہینڈل کو، اس کے لیے میں اس نوٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو میں نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں مزید یہاں پہ لے کر آتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین جو وہ شیپ تھی ہمارے پاس وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ اس کے کارنر یہاں پہ سموتھ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، فی الحال جو ہے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ اس کام کے دوران آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کو ہم کیسے سموتھ کریں گے۔ اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، یہ ایک ہی شکل تو میں نے بنا دی، اب سیم یہی کلر میں دینا چاہتا ہوں اس کو، تو میں کیا کرتا ہوں جی، یہاں سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو واپس کرتا ہوں۔ یہاں پہ دو شیڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ایک لائٹ پنک ہے اور ایک جو ہے نا ڈارک ہے، ٹھیک ہے۔
تو میں کیا کرتا ہوں، اس شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس ایک شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی الحال ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں ایسا ہے کہ دونوں کے اوپر اپلائی کرتا ہوں، دونوں کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے میں نے اس کی ایک شیپ بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کلیئر ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ بہرحال فی الحال یہاں پہ میں جو یہاں پہ ہم نے انٹریکٹیو فل ٹول ہم نے سیکھا تھا، جس میں ہم 2 کلر کسی شیپ میں اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کو میں لیتا ہوں اور نیچے کی طرف ڈرا کرتا ہوں۔ میں نے اس کو نیچے کی طرف ڈرا کیا تو دیکھیں اوپر بلیک کلر ہے اور نیچے وائٹ کلر ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اوپر میں نے پنک کلر ڈالنا ہے اور نیچے والے حصے پہ یہ ڈارک جو بلیو کلر ہے، پرپل کلر ہے، اس کو میں نے ڈالا ہے، اور اس کا جو سٹروک ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ بالکل سیم وہی شیپ ہمارے پاس بن کے آ چکی ہے جو ہم نے انٹرنیٹ سے اس کی امیج ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ تو اس کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی شیپ کو آپ بہترین قسم کے لوگوز جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری ایک چیز آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ ہم نے ریپیٹ کو سمجھا تھا، تو ریپیٹ کے ذریعے مختلف شیپس کی یہاں کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان شیپس کے ذریعے بھی آپ کو ذرا خوبصورت سے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ریکٹینگل کے ذریعے میں نے یہاں پہ ایک باکس بنایا، اور اس باکس کے جو کارنرز ہیں ان کو میں تھوڑے سے گول کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر انٹریکٹیو فل ٹول کے ذریعے میں یہی کلر اپلائی کرتا ہوں جو ابھی میں نے اپلائی کیا تھا، یا ایسا کرتے ہیں کچھ الگ شیڈ اپلائی کرتے ہیں، یہ جو کہ میرا پسندیدہ کلر ہے یہ میں نے اپلائی کیا، اور پیک ٹول لے کر اب اس باکس کی میں نے کاپیز بنانی ہے۔ بہت ساری کاپیز کی ضرورت ہے اور اس کا سائز بھی ایک ہمیں چاہیے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جیسے اس کو رکھا، آپ نے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک بہترین طریقہ ہے کاپی کرنے کا، وہ کسی اور ٹائم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کورس ایکسٹرا میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کیا کرنا ہے، کنٹرول آر دبانا ہے۔ کنٹرول آر دبایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف یہ بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں، اور میں نے سب کو سلیکٹ کیا۔ سب کو سلیکٹ کرنا ہو تو خالی جگہ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتی، ظاہر بات ہے، تو ان سب شیپ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکشن کا جو مارکی ہے وہ اس کے اوپر لے کر آنا ضروری ہے۔ سب کو میں نے سلیکٹ کیا، اور اب اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں، بالکل سیدھا لے کر جا رہا ہوں میں۔ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو گیا نا تو یہ کام خراب ہو جائے گا۔ اور اس کا اگرچہ ایک طریقہ ہے، وہ پھر دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ اگلی کلاس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلی کلاس میں کیا ہوگا، بار بار میں یہی بات کر رہا ہوں، تو کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی جلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ صرف ایک ویڈیو کو واچ کریں گے تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ نے ایک ویڈیو کو لازمی واچ کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ میں نے ایک کاپی اس کی بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، کنٹرول آر، پھر سے کنٹرول آر، کنٹرول آر، کنٹرول آر، کنٹرول آر، کنٹرول آر، تو یہ ایک بہترین قسم کی شیپ ہمارے سامنے اس کی بن کر آ چکی ہے۔ اور کنٹرول جی کر کے میں اس کو گروپ کر سکتا ہوں۔ میرے خیال سے آج کی اس کلاس میں اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کو ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگرچہ اس میں کچھ بیسک سے ہٹ کے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہے، اور لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر یہاں پہ آپ سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ اگلی ویڈیو میں لازمی کلیئر ہوگی، تو لازمی آپ نے ویڈیوز کو ترتیب سے واچ کرنا ہے، ایک ویڈیو کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں دیکھنا، اور 1 2 3 کے اعتبار سے جس طرح آپ کے سامنے ویڈیو شیئر ہوتی رہی ہے گروپ کے اندر، کلاس کے اندر، کورس کے اندر، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو واچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم بہترین چیزیں بنانے والے ہیں کورل ڈرا کے اندر۔ امید کرتا ہوں یہ کلاسز آپ کو پسند آئے گی، اور آپ مزے کے ساتھ اس کا جو پریکٹس ہے، اس کی جو مشقیں ہیں وہ آپ حل کر رہے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے جناب، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔